दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर कारोबार करना मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो इतने रेडिकल हो चुके हुए हैं कि वो किसी को बर्दाश्त ही नहीं करते। आपको याद होगा कि थोड़ा अर्सा पहले एक श्रीलंकन को पाकिस्तानियों ने मार मार के मार ही दिया। उसको इतना मारा बेचारे को, क्योंकि वो उसकी जो लोकल जो उसके नीचे काम करते थे उस फैक्ट्री में, सियालकोट में, उनसे बन नहीं पाई। उन्होंने कहा काम करो, और उन्होंने कहा कि तुम हमें मजहबी चीज़ों से मना कर रहे हो। वो ही तो एक वाकया बहुत बड़ा हमारी पूरी दुनिया में जग इंसाई हुई, हमारी पूरी दुनिया में। लेकिन अभी आज़ाद कश्मीर का शहर है मीरपुर, वहाँ पे जो केएफसी है उसके ऊपर हमला किया गया है। क्योंकि केएफसी वो कहते हैं जनाब ये इज़राइल के ख़िलाफ़, इज़राइल के हक़ में है, अमेरिका का ब्रांड है, तो इसको जनाब हमने इस फास्ट फूड चेन को ख़त्म कर देना है। सुनने में आया कि हुकूमत ने 81 लोगों को पकड़ लिया है। जब पाकिस्तान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात कर रहा है कि मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, क्या जब हम हमारे मुआशरे के अंदर इतनी बड़ी तादाद में रेडिकल्स हैं जो फॉरेनर्स को साथ काम ही नहीं कर सकते। अब केएफसी जो है वो फॉरेन उस तरह कोई शख्स तो नहीं बैठा हुआ, कोई फॉरेनर तो नहीं बैठा हुआ, उसके अंदर तो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। तो हमने उस फास्ट फूड चेन को ख़त्म कर देने की कोशिश की और उसका बड़ा हिस्सा जला दिया। क्यों? ये अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि जो फास्ट फूड है वो तो जो है वो गजा की जो है ना टनल्स के अंदर मौजूद है। जो केएफसी के मील हैं वो इजिप्ट से फ़लस्तीन में आते हैं, और सुनने में आता है कि तकरीबन ये जो पैलेस्टीनियंस हैं वो 12 पीस बकेट ऑफ चिकन के लिए दे पेड $27। अच्छा, वो गजा के अंदर जो फूड आ रही है वो केएफसी की आ रही है, और दूसरी तरफ जो मुसलमान हैं पाकिस्तान के अंदर वो कहते हैं कि हमने गजा के ऊपर क्योंकि अमेरिका ने हमला किया हुआ है तो हमने वही जला देना। अब ये जो लोग थे, ये मैंने इसकी थोड़ी सी स्टडी करने की कोशिश की, हुआ क्या है बेसिकली। देखिए, ये जो मजहबी जुनूनी लोग हैं जिनको इस चीज़ का पता नहीं है कि भाई आप केएफसी के ऊपर हमला करने जा रहे हो, क्या ये अमेरिका का अदारा है? ये पाकिस्तानियों ने पैसे दे के इस केएफसी को खरीदा है। ये एक ब्रांड है, ये पूरी दुनिया में काम करता है। अब आप देखें कि ये ब्रांड अगर पूरी दुनिया में काम करता है तो भाई आपके मुल्क के लोगों ने इस ब्रांड को खरीदा है पैसे दे के। पाकिस्तान में 1997 में केएफसी आया था। पाकिस्तान के 37 शहरों के अंदर, सिटीज़ के अंदर मौजूद है। इसकी 128 शाखें हैं इसके अंदर, पाकिस्तान के अंदर 122 फ्रेंचाइजीज हैं पाकिस्तान के अंदर। और आप कह रहे हैं कश्मीर के जो मुसलमान हैं हमने उनको पता नहीं क्या पढ़ाया हुआ है, हमने पता नहीं पूरे पाकिस्तानियों को क्या पढ़ाया हुआ है। आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस से इन्वेस्टमेंट आए। आप तो उनकी जो ब्रांड है उसको मारने और तोड़ने पे तुले हुए हैं। लोगों को, फॉरेनर को देखो, आप पता नहीं क्या करेंगे। फॉरेनर को देख, इससे पहले मर्दान जो है, मर्दान इज अ सिटी इन खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे एक ज़िला कौंसिल के अंदर बाकायदा तौर पे जो मेयर था उसने कहा कि केएफसी को बंद कर दिया जाए। इसके ऊपर करारदाद पास हो गई, जिसके बाद जो बहुत सारे जो मुजाहिरीन थे, जो प्रोटेस्टर्स थे, वो केएफसी फ्रेंचाइज के ऊपर पहुंच गए, और वो जो केएफसी वाले थे वो बंद करके भाग गए। अब मुझे ये बताएं, बाद में हुकूमत पड़ी, हुकूमत ने अब सब कुछ ख़त्म किया, उस मेयर को भी फारग किया कि तुम लोग, तुम्हारी कैसे जरूरत है कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दुनिया में पैगाम क्या जा रहा है कि यार ये कैसे लोग हैं। केएफसी दुनिया के 145 मुल्कों के अंदर है, इसकी 25,000 से ज़्यादा शाखें हैं मुल्क के अंदर। पाकिस्तान में 128 शाखें हैं, लाखों लोगों का इसका रोज़गार लगा हुआ है। आपको पता ही नहीं है ये कारोबार है, और अमेरिका करवा रहा है, फलाना करवा रहा है, ढमकाना करवा रहा है। आपको पता होना चाहिए वो काम करें जो रियासत पाकिस्तान आपको कहती है।
کیا ریاست نے اگر پاکستان کی ملک کو، ریاست کو، اسٹیٹ کو اتنی تکلیف ہو تو وہ یہ فرنچائزز بند نہ کر دے؟ وہ کے ایف سی کو کہے نہ چلے جاؤ، وہ امریکہ کے ساتھ نہ اپنے تعلقات بند کر دے؟ جب ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ جو جمگٹھا اٹھا کے 10 بندے، 50 بندے، 100 بندے نکلتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جمعے والے دن تراویحوں کی نماز ہوئی ہے رات کو، اس کے بعد جو ادھر ایک روڈ ہے وہاں پہ جو ہے مسجدوں میں اعلان ہونا شروع ہو گئے کہ جی احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو کہ کے ایف سی کے پاس پہنچ گئی. اور ہوا یہ ہے کہ بہت سارے ایک مسجد سے نہیں، بہت ساری مسجدوں سے لوگ نکلے ہیں شہر کے مختلف علاقوں سے، اور سارے کے سارے نوجوان ویلے، کم ہے کوئی نہیں، 12 15 18 سال عمر ہے. فیس بک سارا ٹائم، اب وہ جو فیس بک یہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو یہودیوں کی بنی ہوئی ہے بھائی. جو گوگل استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو یہودیوں کا بنا ہوا ہے. جس کو کہتے ہیں کہ جناب گوگل کی گیم کھیل کے یہ بیٹس لگاتے ہیں، شرطیں لگاتے ہیں، پیسے جوا کھیلتے ہیں، وہ بھی تو یہودیوں نے بنائی ہوئی ہے. آپ وہ کے ایف سی پہ چڑھائی کر رہے ہیں. آپ کے پاس اگر کے ایف سی کا برگر کھانا ہے تو آپ ان سے پیسے ریکویسٹ کر لو، یار سانو روٹی دے دے، اسی بھوکے مارنے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کلچر ہے پاکستان کے اندر، یہ کوئی نارمل بیہیویئر نہیں ہے. اور پرٹیکولرلی آپ دیکھیں خیبر پختونخوا اور کشمیر میں یہ واقعات کیوں ہیں؟ یہ لاہور میں کیوں نہیں ہوئے اور کراچی میں کیوں نہیں ہوئے؟ یہ خیبر پختونخوا میں ظاہری بات ہے ایک خاص پیمانے میں دیکھیں یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ سوچ اور فکر ان سے یہ چیزیں کروا رہی ہے، یہ سوچ اور فکر ان سے یہ چیزیں کروا رہی ہے. اب جس پاکستانی نے 10 کروڑ لگا کے، 15 کروڑ لگا کے کے ایف سی کی برانچ لی ہے، بھائی اس نے اس چیز کو یہ نہیں لیا. برگر کا کیا تعلق ہے یار؟ برگر کوئی امریکی برگر تھوڑا ہوتا ہے، یا برگر یہودی تھوڑا ہوتا ہے، یا برگر پاکستانی یا انڈین یا امریکن تھوڑا ہوتا ہے. برگر تو برگر ہے. آپ کے ملک سے چکن لیا ہے انہوں نے، آپ کے ملک سے بریڈ لی ہے، آپ کے ملک کی کیچپ ہے، آپ کے ملک کی جو کچھ بھی ہے وہ گتے شتے، اس کے کور، پیکنگ، ریپنگ، ہر چیز تو آپ کے ملک کی ہے. وہ کون سا باہر سے آتی ہے؟ آپ کا دل ہے کہ وہ جس بندے کو، جو بندہ کے ایف سی والوں کو چکن سپلائی کرتا ہے وہ بھی بے روزگار ہو، جو کے ایف سی کو مایونیز سپلائی کرتا ہے وہ بھی بے روزگار ہو، جو بندے وہاں پہ کام کرتے ہیں وہ بھی بے روزگار ہوں. آپ اگر بے روزگار ہیں تو آپ لوگوں کو کیوں بے روزگار کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی یہ پاکستان کے اندر آپ کو ایک لمبی چوڑی بحث شروع کرنی پڑے گی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ادھر سے ایک بندہ اٹھا، ادھر سے 50 لڑکے. دیکھیں یہ ویلے مشٹنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یہ دیکھیں، یہ ینگ لڑکے ہیں، ینگ لڑکے ہیں، ان عمریں 18 سال ہے، ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے. بھائی دنیا میں اگر کہیں جنگ ہو رہی ہے تو ہمارا اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ضروری نہیں ہے. ان کو بتایا جائے ہم نے بڑی جنگوں میں پارٹیسپیٹ کی ہے، ہم نے 48 لڑی، ہم نے 65 لڑی، 71 لڑی، کولڈ وار لڑی، کارگل لڑی، 9/11 ہوا، اس کے بعد 20 سال 25 سال جنگ میں ہی ہے. بھائی آپ کو کس شوق کا جنگ کا شوق چڑھا ہوا ہے؟ ساری امت مسلمہ لیٹی ہوئی ہے، آپ یہاں پہ کے ایف سی بند کرنے کے چلو میں چلے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے کے ایف سی بند کرنا. یہ کون سی بہادری ہے یار؟ وہاں پہ ان آرمڈ لوگ ہیں، یہ لوگ وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے بچوں کو مارا، وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کو مارا ہے. سو کوسچن یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کدھر چلا گیا اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ اتنا زیادہ غصہ کس چیز پہ غصہ ہے آپ کو؟ آپ نے کتنے بڑے کمالات کر دیے ہیں کہ آپ اتنی کنٹریبیوشن ہے آپ کی کہ سسٹم نے آپ کی کنٹریبیوشن کو رسپونڈ نہیں کیا اور آپ غصہ چڑھ گئے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے اب آگ لگا دینی ہے. ابھی تو آپ گھر سے 50 100 200 500 روپیہ لے کے زندہ رہ رہے ہیں، اپنے ماں باپ سے، بڑے بھائی چھوٹے بھائی سے پیسے لے کے زندہ رہ رہے ہیں، اور آپ چلے ہیں کے ایف سی کی برانچوں کو آگ لگانے اور لوگوں کو وہاں پہ مارنے چلے ہیں. وہاں برانچ میں آپ دیکھیں وہاں پہ لڑکیاں بھی کام کرتے ہیں، لڑکے بھی کام کرتے ہیں. یار یہ فیصلے کس نے کرنے ہیں؟ برانچیں بند کرنے والے، یہ کاروبار بند کرنے والا اور کاروبار کھولنے والا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ کیا فیصلہ جو ہے وہ گنڈوں نے کرنا ہے؟ یہ جو ہماری حکومت ہے اس کا کیا کام ہے؟ ہماری حکومت کمیونیکیٹ ہی نہیں کر پاتی. یہ بھائی کمیونیکیٹ کریں اپنے لوگوں کو. اور کمیونیکیٹ کیا کرنا ہے؟ اب فار ایگزامپل دیکھیں امریکہ کا کچھ انٹرسٹ ہیں ریگارڈنگ فلسطین اور اسرائیل. محمد بن سلمان کو بھی پتا ہے، محمد بن زید کو بھی پتا ہے، طیب اردگان کو بھی پتا ہے، شہباز شریف کو بھی پتا ہے، اور کوئی بھی امریکہ کے اس انٹرسٹ کے بیچ میں نہیں آیا. آپ کی اکانومی کتنی ہے؟ سارے تو کشمیر کے کوٹلی کے لوگ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں.
آپ جا کے انڈیا سے تو پہلے وہ کر لو. ادھر تو آپ سارے جو ہے نا آپ وہ کہتے ہو کہ انڈیا اچھا پرفارم کر رہا ہے, کشمیر اچھا پرفارم کر رہا ہے, اور ہاں آپ دیکھیں یہ کشمیریوں کی بھی ایک لڑائی ہے, اور ہم نے یہ لڑائی ان کو لڑوائی ہوئی ہے غیر ضروری. پہلے ہم نے کہا جی کہ دیکھیں اب انڈین کشمیر از پرفارمنگ وے مچ بیٹر دین پاکستان. انڈین کشمیر جو ہے وہ بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے. وہاں پہ فارمولا 4 ریسنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ کیا کیا نہیں ہو رہا. بھئی آپ بھی کشمیر کے اندر کوئی اس طرح کی سپورٹس ایکٹیویٹی کرو, کوئی کرکٹ کھیلو, کوئی اور چیزیں پیسہ جنریٹ کرنے کے طریقے ڈھونڈو, کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیے. سو محمد بن زید, سلمان محمد بن زید, شہباز شریف, طیب اردگان اور جو باقی جو سو کالڈ 57 ممالک کے اسلامک آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن ہے, ان کو بہت اچھے سے پتہ ہے کہ ہم نے امریکہ اور فلسطین کے ساتھ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ یاسر عرفات جب پاکستان آتے تھے تو وہ ان کو, مجھے یاد ہے جنرل مشرف نے کہا کہ 2005 یا پتہ نہیں کب کی بات تھی, تو یاسر عرفات آئے پاکستان, تو جنرل مشرف نے کہا کہ باہر پریس کانفرنس کرنی ہے تو آپ ذرا کشمیر کا نام لیں کہ انڈیا جو ہے وہ کشمیر کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دے. اور نے کہا میں نے نہیں کرنی, میں انڈیا کو نہیں کہوں گا. مطلب وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے فلسطین کی کرنی ہے تو کرو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن میں کشمیر کی بات نہیں کروں گا. سو ان کو تو یہی نہیں پتا کہ سچویشن کیا ہے, ہسٹری کیا ہے, تاریخ کیا ہے. ہم فلسطین کے لیے ہمیں مرے جا رہے ہیں, ہم وہ جناب یہ کرے جا رہے ہیں. اور بھائی یہ ایک پیورلی اس کو مذہبی ایشو نہ بناؤ. خدا رہا اس کو, اگر آپ نے دنیا کو, پوری دنیا کو صرف مذہبی لینس سے دیکھنا شروع کر دیا تو آپ دنیا میں کہیں جانے کے قابل نہیں رہو گے. سو لک دا ورڈ دا وے دا ورڈ از, جیسے دنیا ہے ویسے دیکھو. اور ہمارے یہ جو ملک کے اندر یہ تو ہم نے بڑا کہا ہوا ہے کہ جی وہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے. وہ بھائی اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جو ہے وہ کام کرے پاکستان کے اندر, لیکن یہ جو ریڈیکلز ہیں ان کا بھی تو کچھ کر لیں. دنیا کو کیا پیغام دیں گے؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے ایک امبیسڈر نے کہا, انہوں نے کہا when I was appointed in اسلام آباد, تو شاید میں نے آپ کو یہ پہلے بھی تھوڑا عرصہ پہلے بتائی ہوگی, تو میں نے I started reading پاکستانی نیوز پیپرز. تو اس نیوز پیپرز کو میں نے پڑھا تو میرے سامنے ایک سٹیٹمنٹ آ گئی, پاکستانی سٹنگ منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے. کیا سٹیٹمنٹ ہے؟ دیٹ ساؤتھ ایشیا کے اندر نیوکلیر جنگ ہو سکتی ہے. Now the person who is coming from Europe or somewhere, he is not aware of the situation here, he doesn't know. اور وہ بائی دا وے جو منسٹر صاحب تھے ان کا نام شیخ رشید تھا, وہ تھے پاکستان کے ممبر نیشنل اسمبلی رہے ہیں, بڑا شعلہ بیان قسم کے پولیٹیشین رہے ہیں, آج کل زیر عتاب ہیں. تو انہوں نے, ان کی سٹیٹمنٹ تھی, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا میں نے کہا یار یہ جو سٹیٹمنٹ ہے میرے سامنے کہ یہ تو بھائی اس خطے میں جنگ ہو سکتی ہے. دین اس نے کہا میں نے سرچ کرنا شروع کر دیا یہ کیا پاسبلٹی ہے. دین ہی لیٹر ٹولڈ می, اس نے کہا کہ اس کا یہ ان کی میری پہلی میٹنگ تھی, اس میں انہوں نے مجھے بتایا. اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اپنے انویسٹر بزنس مین کو کیسے کہوں گا وہاں پہ چلو پاکستان میں جا کے پیسے انویسٹمنٹ کرو, کیونکہ مجھے تو پتہ ہے یار یہ تو ہو سکتا ہے وہاں پہ نیوکلیر جنگ ہو جائے. تو جدھر کانفلکٹ ہو ادھر تو لوگ تھوڑا انویسٹمنٹ تھوڑے لے کے جاتے ہیں, انویسٹمنٹ تو ادھر لے کے جاتے ہیں لوگ جہاں پہ سکون ہو. تو ان لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے, ایس آئی ایف سی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کے آگے تو پہلے ہی ہمیں طالبان اور القاعدہ اور اسلامک اسٹیٹ اور بلوچ ملیٹنٹس نہیں چھوڑ رہے, تو یہ جو پاکستانی ہوم گرون ریڈیکلز ہیں ان سے کیسے جان چھڑانی ہے ہم نے, یہ جو ہر گھر میں چھپے ہوئے ہیں. اور ہوتا کیا, یہ ٹائم بوم لگے ہوئے ہیں. یہ ایک ٹائم بوم مردان سے چلا, دوسرا ٹائم بوم جو ہے وہ ادھر سے کشمیر سے چلا, کوئی لاہور سے چلتا ہے, کوئی سیالکوٹ سے چلتا ہے, کوئی کراچی سے چلتا ہے, کوئی کہیں سے چلتا ہے. یہ سارے ٹائم بوم لگے ہیں, لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا ورلڈ ویو ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, دا سوسائٹی از ہائیلی پولرائزڈ, اور میں اس چیز پہ بڑا کنونسڈ ہوں. میں اس چیز پہ کنونسڈ ہوں یہ جتنی پولرائزیشن ہے, جتنے ڈفرینٹ لیولز پہ ہم سوچ رہے ہیں, ہمارا بیسیکلی سوچ ہی نہیں ملتی. اور اس کو اگر آپ روٹ کاز پہ چلے جائیں تو تھینکس ٹو دا پاکستان ایجوکیشن سسٹم. ہمارے پاس پبلک اسکول سسٹم ہے, پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے, ملٹری کے اپنے اسکول سسٹم ہے, اینڈ دین مدرسہ ایجوکیشن سسٹم. یہ مدرسہ ایجوکیشن سسٹم, پبلک ایجوکیشن سسٹم, پرائیویٹ اینڈ ملٹری, یہ چاروں علیحدہ ہے.
اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر اور دین اس سے اوپر آ جائیں، اس ملک کے اندر 3 کروڑ بچہ جو ہے اسکولوں سے باہر ہے، 3 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے، اور جو اسکولوں میں جاتا ہے وہ ان 4 سٹریمز میں ڈیوائیڈ ہے. تو جب یہ 4 سٹریمز میں ڈیوائیڈ ہے تو مجھے اس چیز کو بتا دیں اس معاشرے کی جو لائن اینڈ لینگتھ ہے سوچنے کی وہ کیا ہوگی؟ اب مدرسہ ایجوکیشن سسٹم والا کیا وہ بات کر سکتا ہے پبلک سے، اور پبلک والا پرائیویٹ سے کر سکتا ہے، اور پرائیویٹ والا ملٹری سے کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سو جس ملک کے اندر گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 12 تک کریکلم سیم نہ ہو، اس ملک کی سوچ کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ اس ملک کی سوچ کیسے ایک ہو سکتی ہے؟ سو ہماری سوچ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی، ہماری بنیاد ہی ڈیفرنٹ ہے. ہماری بنیاد میں تقسیم ہے، ہماری بنیاد میں ہی سیگریگیشن ہے، ہماری بنیاد کے اندر ہی ہم نے سوسائٹی کی کلاسیفائی کر دیا ہوا ہے، اور پھر اوپر جا کے بڑی مشکل سے ہم لڑ کے اپنی سپیس بناتے ہیں. میں ایک پبلک سکول سے پڑھا ہوں، ٹھیک ہے، اینڈ دین یونیورسٹی پہنچنا، فرسٹ پبلک میں پڑھتا رہا، دین میں پرائیویٹ میں بھی پڑھتا رہا. اور مجھے یاد ہے جو میرے گاؤں کا سکول تھا جہاں پہ انیشلی میں نے اپنی زندگی کے 2-3 کلاسیں پڑھی، دیٹ واز ناٹ ورتھ مینشننگ، بڑا عجیب قسم کا سکول تھا. دین آئی موو ٹو دا سٹی ود آل دیٹ، مطلب، اینڈ دین آپ جب شہر موو کرتے ہیں تو دین آپ کو دین آئی گاٹ ایڈمیشن ان ون آف دا بیسٹ اسکولز ان دا سٹی، اینڈ تھینکس ٹو مائی پیرنٹس فیملی جنہوں نے مجھے اس اسکول میں ڈالا، اینڈ دین میری اس سے تبدیلی میری زندگی میں آئی. اگر میں آج بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میری کلاس کے جو گاؤں کی جو میری اسکول تھا، میری کلاس کے جو مجھے لڑکے تھے مجھے آج بھی یاد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ. there is no one among them who could make it. ٹھیک ہے جی، ان میں سے کوئی بھی یونیورسٹی تک نہیں پہنچ پایا. اینڈ دین دوست جو یونیورسٹی تک پہنچ پائے، ایک آدھا دوست ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن وہ سٹک ہو گئے وہ سسٹم کے اندر. تو پہلے تو ہماری بنیاد ہی بڑی عجیب رکھی ہوئی ہے، اور ہم یہ کہیں کہ جب بندہ 22 سال کا ہو، 25 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، وہ اس طرح رسپونڈ کرے جس طرح پاکستان اس کو چاہتا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے. سو ہم نے بنیاد کے اندر ہی سب کچھ ختم کر دیا ہوا ہے، بنیاد کے اندر ہی ہم نے تقسیم اور نفرت رکھی ہوئی ہے. اینڈ دین پھر ہم جو اپنا لٹریچر پڑھاتے ہیں، اس لٹریچر کے اندر آپ چلے جائیں، جو کریکلم ہے، لیٹ سے پبلک کا کریکلم اور ہے، پرائیویٹ کا اور ہے، مدرسہ کا اور ہے، ملٹری کا اور ہے. اینڈ دین پھر آپ کی فیملی، پیرنٹس، سوسائٹی، کس گلی محلے میں رہتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، کیا براٹ اپ ہے. او بھائی یہ سارے کے سارے ٹکنگ بامز ہیں، کس نے کہاں پھٹ جانا ہے کسی کو نہیں پتا. سو یہ آپ ان چیزوں کو چھوڑتے، یہ ایک کے ایف سی ہے. اس ہم بتائیں نا، کے ایف سی از این ایگزامپل. وہ جو سیالکوٹی کو ہم نے، سیالکوٹ کے اندر جو سری لنکن ہمارا بھائی تھا جس کو مارا، وہ ایک ایگزامپل تھی. مردان کے اندر ایگزامپل. ہم کیا فورنر کے ساتھ کام کر سکتے ہیں؟ کل کو آپ کہتے ہیں بارڈر کھولنا انڈیا دے نال، انڈینز آئیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ نے کبھی ان کو کہنا یہ فلان ہے، کبھی کچھ کہیں گے، کبھی کچھ کہیں. ہماری تو ہسٹری بڑی خراب ہے، 75 سال کی ہسٹری ہے، 76 سال، اور اس ہسٹری میں تقسیم ہی تقسیم ہے، تقسیم ہی تقسیم ہے. ہم نے بھی نفرت پڑھا کے پڑھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور ادھر سے بھی اب کمالات ہیں، ادھر سے بھی کمالات ہیں، ادھر سے بھی کمالات ہیں. سو کوشچن یہ ہے کہ بھائی اب کیسے آگے جانا ہے، یہ ریڈیکل سے کیسے بچنا ہے اور بچانا ہے اپنے ملک کو، یہ سوال ہے. اس پہ میں سوچتا ہوں اور پریشان ہوتا ہوں کہ ہمارا راستہ کیا ہے، واٹ از آر وے، ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ کیا ان ریڈیکلز کے ہاتھوں ہم لگے رہیں گے؟ اور یہ کاروباری لوگ کہاں سے آئیں گے بھائی؟ اس ملک کے اندر کاروباری لوگ کہاں سے آئیں گے؟ آپ انڈیا کے ساتھ بارڈر کھولنا چاہتے ہیں، آپ کو تو یہ بتایا گیا کہ نان مسلم تو آپ اس کو تو بندے ہی نہیں سمجھتے جب تک وہ پاکستان میں ہو. آپ نان مسلم کو بندہ سمجھتے ہیں جب آپ باہر جائیں، کیونکہ آپ ان کی چمک پیسہ ہر چیز دیکھتے ہیں اور مجبور ہوتے ہیں. ادھر بھی جب آپ کے پاس پیسہ آتا ہے تو پھر آپ اپنی وہ اس چیز کو کرتے ہیں، پھر آپ پھر مذہبی اینگل میں چلے جاتے ہیں. بھائی اپنا سارے کا سارا مینٹل میک اپ چینج کرنے کی ضرورت ہے if we have to progress. یہ نہیں ہو سکتا بارڈر بھارت کے ساتھ بارڈر کھول لیں، وہ آئیں گے، وہ ادھر آ کے اپنی لیٹ سے یہاں پہ لوگ رہتے ہیں، وہ اپنے مندر میں جائیں گے. آپ دیکھیں، ہم تو اس وہ جو ہیں کیا نام ہے، احمدیوں کے اوپر الزام لگا کے مار دیتے ہیں. تھوڑی سی چھوٹی سی کمیونٹی ہے،
وہ جیسی بھی ہے، جو بھی ان کا ویو ہے، میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. ہم تو ان کے ساتھ کوئی ایگزسٹ نہیں کرتے، ہم تو عیسائیوں کو زندہ جلا دیتے ہیں. باقی دنیا کے ساتھ آپ نے مل کے کیا کاروبار کرنا ہے بھائی؟ آپ پاکستان کے، ہم عیسائیوں کو زندہ نہیں جلاتے یہاں پہ. ہم احمدیوں کے گھروں میں گھس کے آگ نہیں لگاتے. تو کل کو یہاں پہ جو گورے آ جائیں گے، یا انڈین آتے ہیں کام کرنے، نیپالی آتے ہیں، سری لنکن آتے ہیں، آپ تو فیتھ بیس کے اوپر ان کو مار دیں گے. اس کے اوپر کام کریں، اس چیز کے اوپر سوچیں، لوگوں کو اس چیز پہ تیار کریں کہ لوگوں کو، جس بندے کا مذہب اسلام نہیں ہے نا، جو مسلمان نہیں ہے، وہ بھی بندہ ہے. یہ لوگوں کے دماغوں میں چیزیں ڈالیں. ہم نے ایک چیز ڈال دی ہوئی ہے، بندہ عیسائی ہے، ہندو ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے. دین پھر مسلمانوں کے اندر ہم نے تقسیمیں کی ہوئی ہیں اور کہا اچھا ہے شیعہ ہے، سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، فلانا ہے، ٹمکانا ہے، دائب ہے. اندر ہی ہم ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں نا. باہر تو ہم تو بات ہی کوئی نہیں. عیسائی ہندو سکھ تو بہت دور کی بات ہے بھائی. عیسائی ہندو سکھ یہودی کو تو وہ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے نا. پہلے نمبر پہ تو آپ اپنے، جب سنی شیعہ کو مار رہے، شیعہ سنی کو مار رہا ہے، دیوبندی مار رہا ہے، کافر کر رہے ہیں، تو آپ نے کے ایف سی پہ حملے نہ ہوں تو کی ہوئے؟ ادھر کے ایف سی پہ حملے نہ ہوں تو کیا ہو؟ یہ ہے وہ تقسیم. اس پہ کام کریں بھیا. اگر آپ نے اس پہ کام نہ کیا، اتے جو ہے نا، اتو پوچھا پاچھی لا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیزیں ٹھیک کر لیں، اور نیچے جو ہے نا تھلے ان جی معاملات خراب. ایسے نہیں نظام چلنا. دنیا ایسے نہیں چلنا جیسے آپ چلانا چاہتے ہیں کہ بات چپ کر کے لگے رہو، بیٹھو ہی رہو، خاموش ہو، کوئی نہیں کر لیں گے، ویکھی جائے گی. او بھائی، اس عوام کو ڈی ریڈیکلائز کرو. اس کی میں آپ کو بنیادوں کی بات کر رہا ہوں. ایک کریکلم ہونا چاہیے فرام گریڈ 1 ٹو گریڈ 12. اگر آپ کا ایک کریکلم نہیں ہے تو دین اٹ مینس کہ یہ 25-30 کروڑ بندہ کسی اور لائن لینگتھ پہ چلا گیا. یہ اس چیز کو سٹڈی کر لیں. اگر ایک کریکلم نہیں ہے، کریکلم ہوں 4، ملک ہے 25 کروڑ، دین آپ مسلمانوں میں آپ نے کی ہوئی ہے سیکٹیرینزم. سنی، شیعہ، اہل حدیث، دیوبندی، وہابی. دین آپ نے باقی اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان میں بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. آپ ایجوکیشنلی بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. آپ انکم وائز بھی ڈیوائیڈڈ ہیں. دین آپ نے دنیا کے ساتھ یہ اسلام ورسز ویسٹ، اسلام ورسز کرسچینٹی، اسلام ورسز ہندوازم، اسلام ورسز فلانا، آپ نے وہ بھی پنگا لیا ہوا ہے. تو تسا کام کتنے کرنا؟ ترقی تسا کی کرنی؟ کیونکہ آپ کا تو بیسس ہی ساری لڑائی ہے. گل ہی شروع ہوتی پہن تو کر دے. آپ اس سے تو بات شروع نہیں کرتے. جب آپ اگلے بندے کو دیکھتے انسان نہ دیکھیں اور اس کو اور کافر اور مسلمان کے اینگل میں دیکھیں، تو ترقی آپ نے کیا کرنی ہے؟ آپ نے ترقی کیا کرنی ہے جب آپ دنیا کو دیکھیں گے مسلمان، مسلم ہے، نان مسلم ورڈ میں اگر آپ نے ڈیوائیڈ کر لیا ہوا ہے، تو پھر یہی ہونا ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ کے ایف سی پہ بھی حملہ کر دو، سری لنکن کو بھی مار دو. آپ میں پاکستان کے بزنس کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم سمجھتا ہوں، انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی، بجلی بھی آ جائے گی. ہم رو رہے ہیں بجلی اور گیس کو کہ بجلی کوئی نہیں، گیس کوئی نہیں، انویسٹر. ہم رو رہے ہیں ریڈ کارپٹ ویلکم کرنا ہے. ہم رو رہے ہیں ریڈ ٹیپزم مکانی ہے. ہم رو رہے ہیں کہ جی انڈیا کیوں اتنا کر رہا ہے. اور انڈینز نے تو نہیں کبھی کسی کرسچن کو پکڑ کے وہاں پہ پھٹکا دیا. ادھر بھی تو روزانہ یونیکارنز آ رہی ہیں اور کیا کیا آ رہا ہے. اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ مودی صاحب کی ویب سائٹ پہ کہ بھائی کتنے 600 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ آئی ہے ان آل دیز 10 ایئرس. ہم تو چینیوں کو پھڑکانا شروع کر دیے ہم نے. آپ کو یاد ہے نا وہ داسو پروجیکٹ میں ایک چینی نے پتہ نہیں کسی پاکستانی کو کہہ دیا کہ نماز کا ٹائم کہ جلدی کرو. انہوں نے اس کے اوپر بلاسفیمی کے چارجز لگا دیے، اس کے اوپر پکڑا پکڑی ہو گئی، پھاڑ لو. اس کو وہاں سے لفٹ کیا وہاں پہ پروٹیسٹ شروع ہو کے انہوں نے اس کو بچا کے تو انہوں نے کیا انہوں کڈو، پھر اس کو وہ لے گئے کہیں اور. آپ چینیوں کو بھی ماریں گے، آپ امریکیوں کو بھی ماریں گے، آپ ہندوؤں کو بھی ماریں گے، آپ سب کو ماریں گے. اس کے بارے کوئی بندہ بات نہیں کر رہا. وہ بات اس لیے نہیں کرتے کہ یہ کام لمحہ ہے، اتنے پیسے لگنے میں، اس پہ کنونس کرنا پڑے گا دنیا پاکستانیوں کو. سو یہ this subject is close to my heart. I don't like to talk these social religious issues largely. لیکن مجھے اس کی بڑی تکلیف ہے. تکلیف اس سینس میں ہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کیسے آئے گی، اور انویسٹمنٹ رہے گی کیسے جب ہر بندہ دوسرے بندے کو دیکھتے ہی عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے.
اس اینگل سے آپ دیکھیں گے تو آپ نے لوگوں کے ساتھ بزنس کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے اگر ہم بزنس نیشن ہوں تو ہم سمجھیں نا، ہم بزنس نیشن ہوں تو ہم یہ سمجھیں نا. انفارچونیٹلی یہ اس پہ کام کریں. گیس بجلی آ گئی ہے وہ تو بڑی ساڈے کول پئی ہے، ایسے نہیں چلے گا.